बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 9 अगस्त पाकिस्तान में इतवार की शाम आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 253। आज की अहम तरीन ख़बरों में सबसे पहले इमरान खान साहब की सेहत के मुतल्लिक़ ख़बरें जो कि अब गंभीर होती जा रही हैं। अलीना शिगरी जो कि एक मोतबर जर्नलिस्ट हैं, अब उन्होंने ये खबर दी है कि 2 दिन पहले इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया और कायम मुकाम चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान इस चीज़ में ऑन बोर्ड थे, मतलब कि उनके पास इसकी इंफॉर्मेशन थी। याद रखिए, इससे पहले भी जितनी बार मिलिट्री जर्नल्स इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल उनके आँख के ट्रीटमेंट के लिए लाते थे तो हमेशा अडयाला जेल वापस छोड़ने के बाद बैरिस्टर गौहर साहब का ट्वीट आता था जिसमें मिलिट्री जर्नल्स उन्हें बताते थे कि इमरान खान साहब को लाया गया। मिलिट्री जर्नल्स या उनके नुमाइंदे उनको बताते थे कि इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया और अब वापस छोड़ दिया गया है, और इस चीज़ का ट्वीट बैरिस्टर गौहर करते थे सबको इन्फॉर्म करने के लिए। अलीना शिगरी अब ये क्लेम करती हैं कि 2 दिन पहले उन्हें उनकी तबीयत की ख़राबी की वजह से पिम्स हॉस्पिटल लाया गया और वापस छोड़ा गया, जाहिर है, और गौहर खान साहब को इस चीज़ का पता था। लेकिन इस बार गौहर खान साहब का कोई ऐसा ट्वीट किसी के इल्म में नहीं है और ना ही उनका कोई ऐसा बयान। अब आपको ये तो पता है कि 31 तारीख से या उससे 1-2 दिन पहले से इमरान खान साहब के ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो ख़बरें हैं वो मीडिया के अंदर चल रही हैं। आपके सामने सदीक जान भी ये ख़बर दे चुके हैं, असदुल्ला खान भी दे चुके हैं, ज़ईम लगारी भी दे चुके हैं, अदील राजा भी दे चुके हैं, और अब इसमें अलीना शिगरी साहबा का भी इजाफा हुआ है, उन्होंने भी ये खबर दी है। इसके बाद हमारे सामने एक तरदीद भी आई और तरदीद ये थी कि इमरान खान साहब को पहले ऐसा कभी मसला नहीं था और ये ख़बरें मिलिट्री जर्नल्स जानबूझकर फैलाते हैं। क्योंकि हमारी मुलाकात नहीं हुई इसलिए हमें नहीं पता कि इमरान खान साहब के बारे में ये खबर दुरुस्त है कि नहीं, लेकिन उस तरदीद से लग ये रहा था कि अमूमी तज्जिया यही है कि तबीयत ख़राब नहीं है, ये जानबूझकर झूठी खबर फैलाई जा रही है। तो ये अब तक की सूरत हाल है जो मीडिया में चल रहा है। आगे चलते हैं हम। आज सुहेल खान अफरीदी से आज और कल बहुत सारे जर्नलिस्टों की मुलाकात हुई। उसमें इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी थे और कुछ टाउट जर्नलिस्ट भी थे जो जर्नली टाउट हैं, उनसे भी सुहेल अफरीदी साहब ने मुलाकात की। अब जो मुलाकातें हुई हैं उसके बाद सभी जर्नलिस्टों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो सवालात थे वो उनके सामने रखे और उनके जवाबात को रिपोर्ट किया। शाकिर महमूद अवान साहब कहते हैं कि उन्होंने सुहेल अफरीदी से पूछा कि इमरान खान की जो सेहत है उस पर बहुत चैमगोइयाँ हो रही हैं, आपने 27 तारीख का लॉन्ग मार्च दे रखा है, इसमें आपका क्या तबसरा है या आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सुहेल अफरीदी ने उन्हें ये बताया कि उन्होंने वफाक की एक अहम शख्सियत से बात की है और उस अहम शख्सियत ने उन्हें बताया है कि इमरान खान की सेहत ठीक है, सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। तो सुहेल अफरीदी साहब ने शाकिर अवान साहब को ये बताया सवाल पूछने पर कि उनके मुताबिक वफाक की अहम शख्सियत ने उन्हें ये कन्फर्म किया है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनकी सेहत को कोई इस वक्त आंख का मसला तो है ही है, उसके अलावा इस वक्त ये ब्लड प्रेशर वाला मामला जो है वो नहीं है और वो बिल्कुल ठीक ठाक है। अब इसमें बहुत ही एक अहम सवाल है कि वो अहम शख्सियत कौन है। लगता तो यही है कि वो मोहसिन नकवी होंगे, क्योंकि बाकी जो नून लीग वाले हैं उनकी तो इतनी दस्तरस है नहीं, ये मोहसिन नकवी की ही दस्तरस है और उन्हीं से इनका ज़ाहिर है राब्ता होगा। आगे बढ़ते हैं। अब सुहेल अफरीदी डिनाई कर रहे हैं उन तमाम ख़बरों को जो इससे पहले तमाम जर्नलिस्ट आपके सामने रख चुके हैं, आप सब सुन चुके हैं। उनके मुताबिक तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब आगे सुहेल अफरीदी साहब से और भी जर्नलिस्ट मिले, उन्होंने सवालात भी किए, उनकी भी बात करते हैं और फिर ज़रा ये सेहत का मामला जो इतना गंभीर हो रहा है इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं अपने तज्जिए में कि हकीकत इसमें क्या हो सकती है। दूसरे जर्नलिस्ट जो मिले उनमें शहजाद इकबाल जो जियो टीवी से हैं, उन्होंने बताया कि जो सुहेल अफरीदी से उनकी बातचीत हुई उसमें उन्होंने उनसे पूछा कि ये लॉन्ग मार्च है किस तरह का होगा और इसका मकसद क्या होगा।
تو سہیل آفریدی نے کہا کہ لانگ مارچ 1 ڈے ایونٹ نہیں ہوگا، ایک دن کا ایونٹ نہیں ہوگا، اسلام آباد آ کر واپس نہیں جائیں گے، لانگ مارچ کا مقصد عمران خان کی رہائی نہیں، یہ بہت ہی اہم لائن ہے، لانگ مارچ کا مقصد عمران خان کی رہائی نہیں بلکہ عمران خان تک رسائی ہے، میں اس تحریک کی قیادت خود کروں گا اور اگر کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائیں گی تو میں انہیں خود عبور کروں گا۔ تو شہزاد اقبال جو کہ ایک معتبر جرنلسٹ ہیں، جیو میں بھلے کام کرتے ہیں، اس کے باوجود معتبر ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی نے ان کو بتایا کہ اس لانگ مارچ کا جو مقصد ہے وہ عمران خان کی رہائی نہیں بلکہ ان تک رسائی ہے، ان سے ملاقات ہے، ان کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ ان سے پوچھنے ہیں، معلوم کرنے ہیں، یہ مقصد ہے اس لانگ مارچ کا، رہائی مقصد نہیں ہے، یہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شفقت چودھری بہت عمدہ لکھتے ہیں ٹویٹر کے اوپر اور ویسے بھی، انہوں نے اس پر ایک تبصرہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی صحت کے متعلق صحافیوں اور ذرائع سے خبروں کی تصدیق یا تردید کوئی نہیں کر سکتا، مگر انہیں پھیلانے کا ایک مقصد کسی خطرناک اطلاع کو قدرتی بنانے کے لیے گراؤنڈ تیار کرنا ہے۔ ایسے میں احتجاج کی تاریخ 2 ماہ دور کی دینا بھی اہم اور ناقابل معافی ہے۔ خان قاتل گروہ، جرنیلوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور غدار ساتھیوں کے حصار میں اپنے اللہ کے ساتھ اکیلا ہے۔ پاکستانی عوام بھی تماشائی ہے جو وقت گزرنے کے بعد واویلا کرے گی اور پھر مداری کے نئے بندروں کے ہاتھوں میں کھیلنے لگے گی۔ یہ نئے بندروں کا اشارہ ویسے ہی ہے جیسے بے نظیر صحابہ کے بعد پاکستان کھپے کا نعرہ آصف علی زرداری صاحب نے لگایا تھا، وہ اس طرح کی صورتحال کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ تو یہ اب شفقت چودھری صاحب کا اس کے اوپر تجزیہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے اسلام آباد میں جو ملاقات ہوئی اس میں زعیم لغاری کہتے ہیں کہ انہوں نے ان سے سوال پوچھا کہ خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشن جاری ہے، جبکہ عمران خان نے آپ کو وزیر اعلیٰ اس لیے بنایا تھا کہ آپ نے یہ ڈرون حملے اور ملٹری آپریشن رکوانے ہیں۔ اس پر سہیل آفریدی صاحب نے زعیم لغاری صاحب کو یہ جواب دیا کہ فوج وہاں آپریشن کر رہی ہے، زبردستی آپریشن کر رہی ہے۔ یہ لائن ذرا غور سے سنیے گا، فوج وہاں آپریشن کر رہی ہے، زبردستی آپریشن کر رہی ہے اور بدماشی کے ساتھ آپریشن کر رہی ہے۔ چیف منسٹر کہتے ہیں کہ ہاں فوج وہاں آپریشن کر رہی ہے، زبردستی آپریشن کر رہی ہے اور بدماشی کے ساتھ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ڈرون فوج خود کر رہی ہے اور بدماشی سے کر رہی ہے۔ سہیل آفریدی کے مطابق صوبائی حکومت کی مخالفت کے باوجود خیبر پختونخوا میں آپریشن مسلط کیا جا رہا ہے۔ ان کا موقف اس سے قبل بھی یہی رہا کہ صوبے میں فوجی آپریشن کے فیصلے صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر مسلط نہیں کیے جانے چاہیے۔ اب یہاں بہت ہی انٹرسٹنگ صورتحال ہے۔ اب سے چند ہفتے پہلے بنوں میں آپریشن کے بارے میں وزیر قانون اور وزیر اطلاعات کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں، جو ڈینائی کرتے رہے ہیں کسی بھی قسم کے فوجی آپریشن کو۔ سہیل آفریدی نے بھی آج بتایا کہ آپریشن ہو رہا ہے، بدماشی سے کیا جا رہا ہے، زبردستی کیا جا رہا ہے اور ڈرون بھی ایسے ہی کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کی پچھلے 2-3 مہینوں سے کوئی پریس کانفرنس، کوئی سٹیٹمنٹ، کوئی موومنٹ، کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہے جو ہمیں یہ بتائے کہ انہیں ایسے کسی آپریشن کے اوپر اعتراض ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ جو فوجی آپریشن ہوتے ہیں وہ اعلان تو ہمارے چھوٹے سے ہیں قد کے، وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ڈائس کے پیچھے وہ نیچے کوئی چیز رکھ کے اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، ان کی ہائٹ بہت چھوٹی ہے۔ جو ہمارے جیسے شہباز شریف ہیں ان کی ہائٹ بھی بہت چھوٹی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر مجھے نہیں پتا، ویسے وہ بھی او ٹی ایس میں ہیں، او ٹی ایس سے ہیں، مجھے نہیں پتا، ویسے ہم تو گاؤں دیہات میں یہی سنتے تھے کہ قد شد دیکھ کے فوج میں بھرتی کیا جاتا ہے۔ لیکن پھر جب میں حکومت میں پہنچا تو ایک جنرل صاحب اس وقت بھی تھے، وہ بھی بہت ہی چھوٹے قد کے تھے، تو مجھے پھر سمجھ نہیں آئی، ہو سکتا ہے جنرل بننے کے لیے قد کی ضرورت نہ ہوتی ہو کیونکہ وہ آپ نے ویسے تو بیٹل گراؤنڈ میں نہیں جانا، لیکن پھر میں سوچتا تھا کہ جب آپ بھرتی کرتے ہیں تو شروع میں تو آپ جنرل بھرتی نہیں ہوتے، ایسے ہی بے وقوفی کی باتیں میرے دماغ میں آتی تھیں۔
تو اس میں قد کیوں نہیں دیکھتے تھے, یہ کیا معاملہ تھا. پھر میں نے کہا ہو سکتا ہے جیسے ہم نے اور بہت سارا, جیسے ہم نے پاکستان اسٹڈیز کا جو کورس تھا مطالعہ پاکستان, اس میں ہمیں جو بہت ساری اور چیزیں پڑھائی گئی ہیں اپنی مرضی کی, جنہیں آپ خرافات بھی کہہ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ بھی ان خرافات میں سے ایک ہو جس میں ہمیں بتایا گیا کہ نہیں بڑا میرٹ ہوتا ہے, قد کاٹ دیکھا جاتا ہے, یہ دیکھا جاتا ہے, وہ دیکھا جاتا ہے. کیونکہ جو کم از کم 2 سے 3 جنرل صاحبان میں نے لیفٹنٹ جنرل رینک کے دیکھے, ان کے ساتھ کام بھی کیا, وہ تو بہت ہی چھوٹے قد تھے. مطلب شاید 5 فٹ 5 انچ, 5 فٹ 6 انچ شاید. اور میرا خیال ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا بھی اتنا ہی قد ہوگا. تو وہ کہنے کا مطلب میرا یہ ہے, یہ تو قد کی طرف بات نکل گئی, یہ امپورٹنٹ نہیں تھی, لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ وہ ڈائس کے سامنے پیچھے نیچے کوئی چیز رکھ کے اس کے اوپر کھڑے ہو کر وہ بات چیت کرتے ہیں, اور وہ آپ کو لگتا ہے ایسے سے کر کے جب وہ بات کرتے ہیں کہ آپریشن وہ کر رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے پیسہ چاہیے آپریشن کے لیے. اور ڈی جی صاحب جو ہیں وہ فری میں کوئی جنگ نہیں لڑتے, اس کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں. محرم میں ڈیوٹی کروائیں گے, اس کے لیے بھی آپ کو فوج کو پیسے دینے پڑتے ہیں. کوئی کام یہاں فی سبیل اللہ والا کام جو ہے نا وہ نہیں, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ کو میں تنقید نہیں کر رہا, ظاہر ہے اس میں یہ عقل کی اور سینس کی بات بھی ہے. اس میں موبلائز کرنا ہے آپ نے کانوائز, گاڑیاں چلنی, ڈیزل پڑنا ہے, اس میں آپ نے لوگوں کو نئی رہائش گاہ پر لے کے جانا ہے, کھانے کے انتظامات مختلف کرنے ہیں. تو یہ چارجز لے کے کوئی جرم نہیں ہو رہا, یہ ایک ٹھیک ہے, لیکن وہ صرف میں آپ کو مطلع اس لیے کر رہا ہوں کہ پورٹرے ایسے کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ ڈی جی صاحب کر رہے ہیں, وہ آپریشن جو ہے وہ صوبائی گورنمنٹ ہی کروا رہی ہوتی ہے. اوکے, پیسے آپ دے رہے ہیں. اب چودھری صاحب نے پیسوں پہ بندہ اپنا بٹھایا ہوا ہے کے پی میں. مزمل اسلم میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ جرنیلی بچے ہیں, اور ان کو وہاں پر بٹھا رکھا ہے خیبر پختونخوا میں. انہوں نے 175 ارب کا جو سرپلس پیسہ جرنیلوں کو چاہیے تھا وہ بھی دیا. جو بجٹ پورے سال کا پاس کروانا تھا افریدی صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے وہ بھی پاس کروایا, اور باقی تمام چیزیں بھی جیسے جیسے یہ فوجی آپریشن کے لیے جو پیسے چاہیے وہ بھی انہوں نے دیے. تو خیبر پختونخوا پیسے دے رہا ہے, چیف منسٹر کی اپروول کے ساتھ پیسے دے رہا ہے. خیبر پختونخوا کی کابینہ کی اپروول سے یہ آپریشن ہو رہے ہیں. یہ جھوٹ ہے افریدی صاحب کا کہنا کہ بدماشی سے آپریشن ہو رہے ہیں. آپ پیسے نہ دیں تو یا تو آپ کی حکومت گرا کے وہ آپریشن کریں گے, گورنر راج لگا کے آپریشن کریں گے, وہ ایک الگ بحث ہے. آپریشن نہیں ہو سکتا جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے. بغیر پیسے کے یہاں کچھ نہیں ہوتا. تو افریدی صاحب کا یہ کہنا کہ بدماشی ہو رہی ہے, یہ 2-3 طرح سے یہ ان کی سٹیٹمنٹ جھوٹ اور غلط ہے. نمبر 1, آپ نے پیسے دیے ہوئے ہیں, اس چیز کا سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں. نمبر 2, آپ نے پچھلے کئی مہینوں میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. آپ نے کبھی کھل کر اس کی مذمت نہیں کی. آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایف آئی آر درج کریں گے جو عمران خان نے آپ کو کہا تھا. ہر دوسرے دن ڈرون حملے ہوتے ہیں. بلکہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ہمارے جو گروپس ہیں پی ٹی آئی کے, ان کے اندر لکھتے ہیں بار بار کہ جب میری حکومت تھی ان میں ڈرون حملوں پر آپ لوگ بڑے شور مچاتے تھے. اب روز ڈرون حملے ہوتے ہیں اور کوئی نہیں پوچھتا, وہ اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں. اور میں نے انہیں ایک دفعہ جواب دیا تھا کہ میں اللہ کے حکم سے آپ ہوں یا سہیل افریدی ہوں, جو عمران خان کی پالیسی ہے اس پر آواز اٹھتی رہے گی. میں تب بھی آواز اٹھاتا تھا, اب بھی آواز اٹھاؤں گا جب جب میڈیا میں خبر آئی. اور آپ گواہ ہیں کہ جب جب ڈرون حملے کی خبر میڈیا میں آئی, ہمیں پتہ چلا, میں نے آپ کے سامنے اسے رکھا اور خیبر پختونخوا کی حکومت سے یہ ڈیمانڈ کی کہ اس کے خلاف ایف آئی آر درج کریں. آگے چلتے ہیں. پھر ان سے پوچھا گیا کہ مراد سعید نے بھی آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ ذرا, اسد ناصر صاحب کا یہ ٹویٹ ہے کہ آپ, یہ 27 سپٹمبر کی تاریخ بہت دور ہے, عمران خان کی صحت کے متعلق تشویش ہے, تو آپ ذرا جلدی اس کو ری تھنک کریں, کو جرگہ بلا لیں اور لانگ مارچ جو ہے اس کی تاریخ کو بدل لیں, جلدی کر لیں. اب اس میں 2 پہلو نظر آئے ان کے جواب میں. وہ جلدی جرگہ نہیں بلانا چاہتے, اس کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے تو ابھی تک مراد سعید صاحب کا ٹویٹ ہی نہیں دیکھا. حالانکہ ممکن نہیں ہے. مراد سعید صاحب ان کے لیے, سہیل افریدی کے لیے میں کہہ رہا ہوں, ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے لیے عمران خان ہے. آپ کو اس اسٹیٹمنٹ کی سمجھ نہیں آئے گی, لیکن میں کیونکہ اس چیز کو قریب سے دیکھ چکا ہوں اور یہ کوئی بری بات نہیں, وہ ان کا بہت احترام کرتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے لیے عمران خان اہم نہیں, عمران خان ان کے لیے اور بھی اہم ہوں گے.
ہم جتنا میرے لیے اہم ہے، ہو سکتا ہے دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے سہیل افریدی صاحب کے لیے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہو، عمران خان صاحب جتنا میرے لیے عام ہے ہو سکتا ہے ان کے دل میں اس سے بھی زیادہ اہمیت ہو. لیکن میں یہ بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ پچھلے دنوں بھی تبصرہ کر رہے تھے کہ سہیل افریدی صاحب نے یہ کہہ دیا، وہ کئی دفعہ ٹویٹس کرتے ہیں سہیل افریدی صاحب نے مراد سعید صاحب کو ڈس رسپیکٹ کر دی. یہ ممکن نہیں ہے، کچھ چیزیں ناممکن ہوتی ہیں نا. یہ ممکن نہیں ہے کہ سہیل افریدی جو ہیں وہ مراد سعید کو ڈس رسپیکٹ کریں. ان کا بہت ہی احترام کا اور بڑا ہی گہرا رشتہ ہے. وہ ان کے آپ سمجھیے کہ مینٹور رہے ہیں. سہیل افریدی کے یہاں تک لانے میں مراد سعید صاحب کا بہت کریڈٹ ہے. اب اگر سہیل افریدی کچھ غلط کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہم مراد سعید پر نہیں ڈال سکتے، لیکن صرف یہ بتا رہا ہوں کہ رشتہ بہت گہرا ان کی سٹیٹمنٹ میں بھی نظر آیا. آگے صحافی نے ان سے پوچھا کہ مراد سعید صاحب گلے بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں فیصلوں پر، تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑے ہیں، ان کے گلے جائز ہیں، وہ گلا کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں میں نے سوچا کہ چھوٹا تو میں بھی نہیں ہوں سہیل افریدی سے، تو پھر مجھ پر افریدی صاحب نے یہ شفیع جان صاحب کو کیسے کھول دیا. لیکن چلے کو ہو سکتا ہے، حالانکہ مراد سعید میرے سے بھی چھوٹے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ سہیل افریدی صاحب کو وہ عمر میں زیادہ بڑے لگتے ہوں، میں ذرا چھوٹا لگتا ہوں. لیکن پھر بھی ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مراد سعید صاحب کا احترام رکھا اور یہ کہا کہ وہ بڑے ہیں، وہ تنقید کر سکتے ہیں ہم پر، وہ گلے کر سکتے ہیں، ہمیں برا نہیں لگتا. تو انہوں نے ان کا احترام اپنے سامنے رکھا، جس پر ان کی مہربانی ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ان کا ٹویٹ نہیں دیکھا، جو کہ غلط بیانی ہے. ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ مراد سعید ٹویٹ کریں. میں اگلی بات بھی بتا دوں، اور 30 منٹس کے اندر اندر یا 20 منٹس کے اندر اندر ان کو نہ پتا ہو. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اب عہدے پر پہنچ گئے تو وہ باہر نکل گئے اپنی حیثیت سے، اور ایسا نہیں ہے. ایسا کبھی نہ ہے، نہ آنے والے دنوں میں ہوگا. آپ کو جو مرضی نظر آئے. آگے چلتے ہیں. اب دوسری طرف بات کر لیں. پھر میں نے صحت پہ بات کرنی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں گمبھیر بنا رہے ہیں. دوسرے آگے ذرا کر لیجئے. خیبر پختونخوا اسمبلی نے مراد کا قانون تھا اس میں ترمیم منظور کر لی. آپ کو یاد ہوگا وہ لائف ٹائم بلو پاسپورٹ، بیگم کے لیے بھی پاسپورٹ، وہ گاڑیوں کے ٹینٹڈ شیشے، وہ ہوٹلز اور ریسٹ ہاؤسز کے اندر فری کمرے، بزنس کلاس کی ٹکٹیں، اسلحے کے لائسنس، گاڑیوں کے اوپر MPA کی پلیٹس لگانا. شور مچایا تھا نا آپ سب نے، اور فوراً شفیع جان نے آ کے ہمیں بتایا تھا کہ اب اس بل کو ہم ریکنسیڈر کر رہے ہیں. میں نے اس دن آپ کو کیا بتایا تھا کہ یہ ٹرک کی بتی ہے، آپ کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. یاد کیجئے، میں نے کہا تھا کہ اگر اس میں چینج کرنی ہوئی تو 24-48 گھنٹے میں کر دیں گے. لمبا رکھا تو کوئی چینج نہیں کرنی، صرف جو آپ نے پریشر ڈالا ہے اس کو ڈائیورٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ بل کو ہم چینج کریں گے اور اسے کمیٹی کو بھیج دیا، یہ کر دیا تو کچھ نہیں کرنا. اب خبر آ گئی ہے، اس بل میں صرف اتنی تبدیلی کی گئی ہے، صرف کہ جو بلو پاسپورٹ MPA کو اور ان کی بیگم کو دینا ہے وہ تاحیات نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف اتنی تبدیلی کی گئی ہے کہ وہ جب تک MPA ہیں شاید وہ تب تک ان کے پاس رہے گا. اچھا، میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جن کے پاس ایک دفعہ بلو پاسپورٹ آ جاتا ہے، یہ قانون میں لکھتے یا نہ لکھتے وہ تاحیات ہی رکھتے ہیں. پہلے بھی جتنے جہاں جہاں نہیں بھی یہ قانون اور جہاں جہاں ہے، سبھی کے پاس پاسپورٹ والے تاحیات ہی انہیں پاسپورٹ دیتے ہیں. تو یہ قانون میں اس لیے تبدیلی کی گئی، یہ والی ایک لائن جو ایڈجسٹ کی گئی کہ تاحیات جو ہیں وہ چینج کر دیتے ہیں. عوام کو لگے گا کہ ہم نے قانون چینج کر دیا، پاسپورٹ تو پاس رہنا ہی رہنا ہے. باقی وہ بزنس کلاس کی ٹکٹیں، باقی وہ فری کے کمرے گیسٹ ہاؤسز اور ریسٹ ہاؤسز میں، باقی وہ ٹینٹڈ گلاسز، باقی وہ اپنی گاڑیوں کے اوپر MPA کی پلیٹس لگانا، اور باقی سرکاری جیلوں، ہسپتالوں، تعلیمی فلاحی اداروں، سرکاری منصوبوں کا معائنہ، جسٹس آف پیس کے اختیارات، پھر ایئرپورٹس کے اوپر VIP لاؤنج تک ایکسیس، شریک حیات کو اسمبلی شناختی کارڈ جاری ہوگا. باقی تمام معتبر کیٹیگری B اور کیٹیگری A کی سیکیورٹی، اسلحے کے لائسنس، یہ سب کچھ ڈاک بنگلے میں مفت قیام، وہ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی رہا. تو آپ کو مبارک ہو، آپ کو آپ کی اپنی حکومت نے ایک اور ٹوپی پہنائی اور اس میں کوئی خاص چینج نہیں کی. اچھا، اب اگر اس بات پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کوئی تنقید کریں تو اس کو مت سنیے گا، کیونکہ ان کے صوبوں میں ان کے کیے ہوئے کام جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ گندے ہیں اور آگے ہیں، اور انہوں نے بہت سال پہلے کیے ہوئے ہیں.
تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ تنقید کر سکیں، کیونکہ وہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے کے قوانین اور مراد جو ہیں وہ لیتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ کو بتا دیں پارلیمنٹیرینز کی تنخواہ کیسی ہے، شور مچاتے رہتے ہیں ہمیں یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، تو ذرا خطے کے جو دوسرے ممالک ہیں ان میں پارلیمنٹیرینز کی تنخواہ کیسی ہے۔ اور آج کل ایسے ایم پی ایز بھی ہیں مارکیٹ میں اور ایم این ایز جو یقین کیجئے کہ جن کو اپنے گھر کے باہر کوئی نہیں جانتا۔ اب غصہ کریں گے کچھ دوست، مطلب کھمبے جسے کہتے ہیں عمران خان کے نام پر، وہ بھی جیتے۔ پارلیمنٹیرینز کی مراد اور تنخواہیں کیا ہیں پورے خطے میں، وہ ذرا سن لیجئے گا۔ پاکستانی سیلری اور الاؤنس کی بات ہو رہی ہے، اس میں وہ گاڑیاں شاڑیاں، یہ فری کے ڈاک بنگلے اور ہوٹلز اور ریسٹ ہاؤسز اور بزنس کلاس ٹکٹیں، اس کی بات نہیں ہو رہی، صرف تنخواہ اور الاؤنس کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان میں $3,530 ماہانہ ہر ممبر پارلیمنٹ کو مل رہے ہیں۔ انڈیا میں 2,913، حالانکہ انڈین کرنسی ہم سے تقریباً 3 ٹائمز اوپر ہے، اس کے باوجود جب ڈالرز میں کنورٹ کرتے ہیں تو $2,913۔ بنگلہ دیش صرف $1,400، دگنے سے بھی پاکستان تقریباً 3 گنا، آپ کہہ لیجئے یا 3 گنا سے تھوڑا کم، 2 گنا سے زیادہ، تو بنگلہ دیش $1,400، سری لنکا $1,180، نیپال صرف $600۔ یہ ہے وہاں پارلیمنٹیرینز کی مراد، اور یہ ہیں یہاں۔ اچھا اب آپ کہیں گے پارلیمنٹیرینز، آپ ہمارے ججز کی تنخواہیں دیکھیں گے وہ بھی بالکل ایسے ہی ہیں پورے خطے میں۔ آپ جرنیلوں کی دیکھیں گے تو وہ تو میرے خیال امریکہ سے بھی اوپر، مطلب وہ تو آسمان سے باہر نکل جاتے ہیں، جتنی مراد وہاں پر اس وقت کے بیٹھے ہوئے جو جرنلز ہیں وہ ہتھیار رہے ہیں یا کما رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اب ذرا بات کر لیں عمران خان صاحب کی جو صحت ہے اس کے اوپر کی ہو کیا رہا ہے۔ 2 معاملات پیش کیے جاتے ہیں جب بھی عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں بات آتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی بری خبر کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، اور یہ جھوٹی خبر ہے، جرنیل پھیلا رہے ہیں، عمران خان بالکل ٹھیک ہیں۔ فروری کے مہینے میں یہ خبر غالباً 2 فروری کو عمران خان صاحب کی آنکھ کی خرابی کی آئی، کسی نے یقین نہیں کیا، ڈینائی کر دی گئی۔ بیچ میں بسنتیں بھی بنائی گئیں پاکستان کے اندر، یاد ہوگا بسنت تھی، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ واقعی خراب ہے اور 85% بینائی چلی گئی۔ اس کے بعد کسی نے اس چیز کی ذمہ داری نہیں لی کہ یہ جو بری خبر کے لیے تیار کیا جاتا، ہم سبھی اس میں انوالو ہیں، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، یہ جو بری خبر کے لیے تیار کیا جاتا ہے، یہ اب کیا بری خبر کے لیے تیار کیا جا رہا تھا وہ، یا وہ واقعی بری خبر تھی؟ وہ تو واقعی بری خبر تھی، 85% بینائی چلی گئی اور ڈینائل ہوتا رہا۔ اس ایپیسوڈ کے بعد چلے انسان ایک دفعہ تو غلطی کرتا ہے، ہم سبھی غلطی کے پتلے ہیں، ہمیں یہ سبق حاصل کر لینا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں جب بھی بات ہو تو ہم نے اس طرف کو نہیں جانا، ہم نے اس کے اوپر فوری طور پر بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہو کے ان کا طبی معائنہ مانگنا ہے، ان کے ذاتی معالج یا ہاسپٹل سے۔ اس بار پھر جب عمران خان کی صحت کی خبر آئی تو پھر وہی نیریٹو ہے کہ جرنلز جو ہیں، عمران خان تو صحت مند ہے بالکل، وہ ان کی طبیعت خرابی کو معمول بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسی خبر رکھنا چاہتے ہیں کہ ہاں وہ بیمار رہتے ہیں تاکہ خدا نخواستہ کل کو اگر انہوں نے انہیں قتل کرنا تو یہ نارمل ہو۔ میرے خیال میں یہ فلاڈ قسم کا سوچ ہے، فلاڈ قسم کی بات ہے۔ بے نظیر صاحبہ کو جب قتل کروایا گیا، اور اب سبھی کو پتا ہے کہ اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی، تو کیا پہلے ہوا بنائی گئی تھی کہ بے نظیر صاحبہ نے ختم ہو جانا ہے؟ خدا نخواستہ، اللہ معاف کرے، اللہ عمران خان صاحب کو لمبی زندگی دے، اگر عاصم منیر نے یہ درندگی کرنی ہے تو وہ تو پہلے کام رکھنا چاہے گا، چیزوں کو نارمل رکھنا چاہے گا۔ انسان کی زندگی ہے، اس کے بعد اگر انہوں نے کوئی کھپے والا تیار کر رکھا ہے جس نے عمران خان صاحب کی بعد، خدا نہ کرے میں کہہ رہا ہوں ایسا کبھی دینا ہے، اللہ انہیں لمبی زندگی دے، لیکن اگر ایسے کوئی مذموم مقاصد ہیں اور کھپے والا تیار کیا ہوا ہے تو وہ خبر سڈن ہو یا ڈیولپمنٹ کر کے کی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انسانی زندگی ہے، میں ہوں، آپ ہیں، سڈن بھی جب کچھ ہوتا ہے تو لوگ، کیونکہ انسانی زندگی اتنی، آپ یہ کہیے کہ ڈیلیکیٹ ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ کسی انسان کو کبھی بھی اگلا سانس آئے نہ آئے، تو اس میں ہوا بنانے کی، ماحول بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا ہم نے ایک پرسیپشن بنا رکھی ہے؟
انہیں کیا ضرورت ہے اپنے لیے مصیبت پہلے ٹائم سے کھڑا کرنے کی؟ وہ کیا چاہتے ہیں اس ٹائم ملٹری جنرلز؟ کہ عمران خان کو قید رکھیں، عمران خان کی ملاقات نہ ہو، عمران خان کے کیسز بھی نہ چلیں، عمران خان کا نام بھی کہیں نہ لیا جائے، نہ میڈیا میں آئے، نہ انٹرنیشنل میڈیا میں آئے، عمران خان کو لوگ بھول جائیں اور وہ ہماری قید میں زندان میں رہے۔ ان کی عمر بڑھ رہی ہے، کہیں کوئی طبی بیماری شماری ہو کر وہ اللہ کے پاس خدا نہ خواستہ چلے جائیں تو ہمارے لیے اور آسانی ہوگی۔ میں ان کی جرنیلوں کی سوچ رہا ہوں، عاصم منیر کی۔ بہرحال فی الحال نہ ان کی کے پی گورنمنٹ سے ملاقات ہو، نہ وہ اندر سے کوئی مشورہ دیں۔ اگلے الیکشن میں کوشش کریں گے کے پی سے بھی فارغ کر دیں اور عمران خان کو ارریلیونٹ کر دیں اور کہیں پر اس کا نام ہی نہ آئے۔ وہ یہ چاہیں گے یا وہ یہ چاہیں گے کہ وہ مارکیٹ میں یہ خبر پھیلائیں کہ وہ بہت بیمار ہیں تاکہ لوگ ان کا نام لیں، میڈیا میں نام آئے، عمران خان ہو، یہ چاہیں گے جرنیل؟ تو یہ فلاڈ آئیڈیا ہے۔ کوئی بھی ہو، میں ہوں، عمران خان صاحب کی فیملی میں سے کوئی ہو، عمران خان صاحب کی پارٹی میں سے کوئی ہو، ہم سب انسان ہیں، ہم میں سے کوئی عقل کل نہیں ہے۔ ہمارے بہت ساری، میں اپنی بات ہی کر لیتا ہوں، ہماری بہت ساری انڈرسٹینڈنگز فلاڈ ہو سکتی ہیں اور انہیں وقت کے ساتھ ہمیں ان کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے۔ مثلا جب نواز شریف صاحب بیمار نہیں بھی ہوتے تھے تو مریم نواز انہیں 7 ہارٹ اٹیک ایک دن میں کروا دیتی تھی، ترتھلی مچا دیتے تھے نواز شریف بیمار ہے۔ آسمہ شرازی ان کی صحافتی بیٹی، وہ پتہ نہیں میرا مطلب بین ڈال دیتے تھے سارے میڈیا کے اوپر۔ یا ہم اگر ایک عمران خان کی صحیح بیماری کے اوپر بھی ماحول جو ہے اس کو تھوڑا سینسٹائز کرتے ہیں تو ہمارے اپنے میں سے لوگ نکل کے کہتے ہیں کہ نہیں عمران خان بالکل صحت مند ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ گرمی بہت ہے، اندر ایئر کنڈیشن نہیں ہے، تو اس کو بھی کہتے ہیں عمران خان کو ایئر کنڈیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھئی عمران خان لوہے کا بنا ہوا ہے۔ عمران خان جیل سے خود بتاتے ہیں کہ مجھے اتنا پسینہ آتا رہا کہ میری جو نکر میں پہنتا تھا وہ پسینہ آ کے گل گئی، لیکن ہم نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے، ہم نے باہر بتانا ہے کہ نہیں، عمران خان روبو کاپ ہیں، عمران خان کوئی میٹل کے بنے ہوئے ہیں، وہ انسان نہیں ہیں، اور ان کو نہ گرمی لگتی نہ انہیں سردی لگتی، وہ کچھ بھی نہیں لگتا، وہ دیو ہیں۔ وہ خدا کا خوف کر لیں، ریکنسیڈر کر لیں اپنی پوزیشنز کو۔ اگر ہم لوگ عمران خان کی صحت کے اوپر، ان کے حقوق کے اوپر واویلا نہیں مچائیں گے، سینسٹائز نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو یہ جو ایک پورے کا پورا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ نہیں، ان کی جو بیماری کی خبر ہے وہ اس لیے پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ نارمل کر دیں گے۔ بھائی ان کو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر انہوں نے یہ کرنا ہے تو نارمل کیوں کرنا ہے؟ مرسی کو ختم کیا، وہ نارمل کیا تھا جنرل سی سی نے پہلے، جہاں جو ہوا پہلے نارمل کرتے تھے۔ بھٹو کی جان لی گئی، نارمل کیا۔ بے نظیر کی جان لی، نارمل کیا۔ جب جان ہی لے لی تو پھر کیا نارمل اور کیا اب نارمل؟ اس کے لیے انہوں نے اور تیاریاں کر رکھی ہوں گی کہ انہوں نے کس سے پاکستان کھپے کا نعرہ لگانا ہے، کس کو عمران خان کے مترادف لیڈر بنا کر پیش کرنا ہے۔ فرض کریں انہوں نے اگر میرے جیسے غدار کو چوز کیا ہو تو وہ مجھے بڑا بنائیں گے، مجھے جیل شیل میں بھی ڈالیں گے، مجھے دوسرے کام بھی، اور پھر اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، عمران خان کو اللہ لمبی زندگی دے، وہ ایسا کریکٹر استعمال کریں گے جس پر انہیں نظر آئے کہ لوگوں کو سب سے زیادہ اعتماد ہے کہ یہ عمران خان کا سب سے مخلص ہے، اور پھر ایسا کام کرنے کے بعد وہ کہیں گے کہ آپ نعرہ لگا دیں عمران خان کا بدلہ اب میں لوں گا اور میں تباہی مچا دوں گا اب، اور لوگ جوک در جوک اس کو عمران خان کے ایک ویل وشر کے طور پر، لائل کے طور پر دیکھیں گے، مطلب مجھے سمجھ لیں، مجھے دیکھیں گے اور میرے پیچھے آ کے کھڑے ہو جائیں گے اور شہباز گل زندہ باد کے نعرے لگیں گے۔ میں حکومت میں آ جاؤں گا اور میں وہی کروں گا جو زرداری صاحب نے بے نظیر کے ساتھ کیا، وہ جو شفقت چودھری صاحب نے کہا کہ نئے بندروں کے ہاتھ میں آپ ناچیں گے۔ اس لیے یہ فلاڈ آئیڈیا ہے کہ جرنلز جو ہیں وہ عمران خان کی صحت کی خبر پھیلا کر یہ نیو نارمل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے بھی یہ کہا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ، لیکن میں نے اپنی اس پوزیشن کو ریکنسیڈر کیا ہے، آنکھ کے معاملے کے بعد اور دوسرے معاملات کے بعد سوچ کے، غور کر کے کہ کیوں جرنلز ایسا کریں گے، ان کے فائدے میں یہ بات کیوں ہے۔ اس لیے یہ معاملہ بہت گمبھیر ہے، سیریس ہے۔ وہ اگر بیمار نہیں بھی ہیں تو ہمیں تو آواز اٹھانی چاہیے نا، ہمیں کس نے روکا ہوا ہے اس بات پہ؟ اور اگر آپ کی واقعی اتنی اندر تک رسائی ہے تو پھر ہمیں بھی بتا دیں، ہماری پریشانی بھی ختم ہو جائے۔ اگر آپ کی واقعی رسائی ہے اور آپ کو جرنلز کے اوپر اتنا اعتبار ہے تو پھر آپ ہمیں بھی بتا دیں، پوری قوم کیوں پریشانی اور اضطراب کے اندر ہے۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔